अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। मैं प्रोफेसर अज़हर महमूद, सदर शोबा उर्दू, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक, आप तमाम तलबा को उर्दू की क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तलबा की तदरीसी तशनगी को दूर करने के लिए और उनकी तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का खुसूसी एहतमाम किया है। उसकी वजह यह है कि चूँकि मौजूदा जो वबाई सूरत हाल है, इसके असरात कहाँ तक जाएंगे, इसका दौरानिया कहाँ तक होगा, चूँकि अभी इसके मुतल्लिक़ हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ये चाहता है कि असातिज़ा को भी मसरूफ़ अमल किया जाए और तलबा की तालीमी कमी जो है, वक्त के साथ साथ जो उनका नुकसान हो रहा है, उसका किसी हद तक अज़ाला किया जाए। अगरचे ऑनलाइन क्लासेस का वो तासुर जो कि एक क्लासरूम का एक तकद्दुस होता है, एक तासुर होता है और उसका अपना जो एक फैज़ होता है वो नहीं है, लेकिन बहरहाल मजबूरी की हालत में अब ये इंतज़ामात जो है इस तरीके से किए जा रहे हैं। लिहाजा मुझे यकीन है कि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर अपने मुख्तलिफ़ मज़ामीन के लेक्चर जो कि आपके असातिज़ा, आपके ग्रुप इंचार्ज आपको देंगे, उनसे आप ज़रूर मुस्तफ़ीज़ भी होंगे और मुस्तफ़ीद भी होंगे। और ये भी यकीन किया जा सकता है कि आप लोग पूरी दिलजमी से, पूरी तवज्जो से और पूरे गौर व फ़िक्र से और पूरी अपनी तवानाइयों के साथ इन लेक्चर को सुनेंगे और इनसे कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि गवर्नमेंट कॉलेज अटक के तलबा चूँकि तालीमी हवाले से अपना एक भरपूर पस मंज़र रखते हैं, इसलिए भी ये उम्मीद की जा सकती है कि ये तलबा जो हैं अपने असातिज़ा के इन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझसे आपका यकीनन तारुफ़ है और कॉलेज के अंदर आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस बाकायदगी से होती रहती हैं और आप लोग भी पूरी अपनी उस मेहनत से और पूरी अपनी फ़िक्र के साथ क्लास में बाकायदा हाज़िर होते हैं। तो इसी वजह से आज चूँकि हमारा ये पहला लेक्चर है, ये किसी हद तक तारुफ़ी होगा और आप लोगों से थोड़ा सा यानी कि जिसको कहते हैं दुआ सलाम भी हो जाएगी। और इसके अलावा सिलेबस के नुक्ता नज़र से भी थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ करूँगा, ताकि उन बातों को आप अपने पेश नज़र रखें, अपने ज़हन नशीन कर लें और उसके मुताबिक आप चलने की और समझने की कोशिश करें। चूँकि हमारे सिलेबस में आप जानते हैं उर्दू के इस मज़मून में ये जो हमारी साल दोम की किताब है, इसके अंदर टेक्स्ट इसके अंदर आपको पता है जी कि मुख्तलिफ़ चैप्टर्स भी हैं और उन चैप्टर्स के अंदर आपको पता है जी कि तहकीकी मज़ामीन भी हैं, तनकीदी मज़ामीन भी हैं और शख्सियात के हवाले से भी मज़ामीन शामिल हैं। इसके अलावा जो हमारी अफ़सानवी अदब है हमारा, उसमें से अफ़साना, नावल, सफ़रनामा वग़ैरह और ये चीज़ें जो हैं ये भी शामिल हैं, कहानियाँ जो हैं वो भी शामिल हैं। साइंसी हवाले से भी एक आध मज़मून है और इसके अलावा मशाइर के जो मकातीब हैं वो भी शामिल हैं।
تو یہ سارا ایسا نثر ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جی کہ دوسرا ایسا جو ہے وہ ایسا نظم ہے، اور نظم کے حصے میں مختلف جو قدیم اور جدید شعراء کی مختلف موضوعات کے اوپر جو نظمیں ہیں، جو آپ کے حوالے سے یعنی اسٹوڈنٹس کی اخلاقی تربیت بھی جن کے اندر موجود ہے، تربیت کا سامان بھی موجود ہے، اور ان کی اور جو ان کے محسوسات ہیں، ان کی جو فیلنگز ہیں، ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے بھی اس میں خاصا جو ہے مواد آپ کو ملتا ہے، وہ بھی ان کی اس حوالے سے بھی بحثیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کلاسیکی شاعری اور جدید شاعری کے جو غزل کے شعراء ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو یہ اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ 3 شعبے تو کتاب سے متعلق ہیں، جو ٹیکسٹ بک ہے آپ کی، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جی کہ جو آپ کا پیپر بنتا ہے کتاب کے علاوہ تقریباً 40-45 نمبر کا اس میں جو حصہ ہوتا ہے وہ گرامر کا ہوتا ہے، اور وہ جو جس کو معروضی پیپر کہتے ہیں، ایم سی کیوز کے حوالے سے جو پیپر آتا ہے آپ کے سلیبس میں، جس طرح کہ آپ نے پارٹ 1 میں آپ نے امتحان دیے یا امتحان ابھی آپ نے دینے تھے، تو یہ وبا جو ہے یہ پھوٹ پڑی ہے، اور آپ لوگوں کو چونکہ گورنمنٹ کے اس فیصلے کے مطابق سال دوم میں آپ کو ترقی دے دی گئی ہے، اب آپ سال دوم کے طالب علم ہیں، تو یہ سال دوم کی کتاب ہی میرے سامنے ہے، اور میں جو ہے آج اس غزل جو ہے وہ اس کا کچھ تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسے نثر میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پروفیسر توقیر احمد صاحب پڑھائیں گے، اور اسے نظم جو ہے وہ پروفیسر وسیم حیدر صاحب اور پروفیسر شمس القمر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پڑھائیں گے، اور اسے نثر میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پروفیسر نصرت بخاری صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو پڑھائیں گے، اور غزل میں بھی لازمی بات ہے جی کہ میرے ساتھ 1-2 ٹیچر جو ہیں وہ اور بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ جوں ہمارا یہ سلسلہ تدریسی آن لائن تدریسی سلسلہ جوں ہمارا آگے چلے گا، تو یقیناً آپ اپنے ان مختلف اساتذہ کے ایک طویل تدریسی تجربے سے اور ان کے علوم سے علوم کا جو ایک وافر ذخیرہ ان تجربہ کار اساتذہ کے پاس ہے، تو یقیناً اس سے بھی آپ کو استفادہ کرنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ تو غزل جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سال اول میں بھی طلباء نے سلیبس تو جتنا بھی تھا کتاب کا وہ ہم نے سارا ختم کر لیا تھا، اور ہمارے جو ہے وہ باقاعدہ امتحانات جو ہیں جس کو پری بورڈ کہتے ہیں وہ شروع ہو رہے تھے، مارچ میں شروع ہونے والے تھے، 1-2 پیپر ہوئے بھی تھے، اور اس کے بعد جو ہے یہ وبا پھوٹ پڑی جس کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا، اور تعلیمی اور تدریسی جو سرگرمیاں تھیں وہ بالکل ایک تعطل کا شکار ہو گئی۔ تو پہلے ہمارے جو اس غزل میں سے پہلے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے خواجہ میر درد، ٹھیک ہے جی۔ خواجہ میر جو ہے ان کا نام ہے اور درد ان کا تخلص ہے۔ تو دیکھیں کہ شاعری جو ہے، اور اس میں شاعری میں بھی خصوصاً غزل جو ہے، غزل ایک ہماری روایتی صنف سخن ہے، اور کلاسیکی صنف سخن ہے، اور قدیم ایک صنف ہے جس میں شعراء نے اپنے تخیل سے کام لے کر اور اپنے ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی محسوسات کو بیان کیا ہے، اور یہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ لکھی اور پڑھی جانے والی صنف ہے۔ خواجہ میر درد، یعنی کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شاعر جو ہے یا کوئی بھی شاعر جس کی بھی آپ کوئی تخلیق، اس کی نظم، اس کی غزل، اس کا کوئی افسانہ یا اس کی کوئی بھی چیز، کوئی اس کا فن پارہ جو آپ کے زیر مطالعہ ہو، تو یا آپ اس کو پڑھ رہے ہوں یا تدریس کے سلسلے میں وہ آپ کو پڑھائی جا رہی ہو، تو یہ بات پہلے بھی عزیز طلباء آپ کے گوش گزار کی گئی ہے
کہ کسی بھی فن پارے کو سمجھنے کے لیے اس کا جو تخلیق کار ہے، جو فنکار ہے، اس کی ذات کو، اس کی شخصیت کو، اس کے عہد کو، اس کے ماحول کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ فنکار جو ہے چونکہ وہ معاشرے کا اسی دور کا ایک فرد ہوتا ہے، لہذا اس کی تحریر کے اندر، اس کے فن کے اندر اس کا عہد جو ہے وہ جیتا جاگتا اور زندہ نظر آتا ہے۔ لہذا وہ جو کچھ اخذ کرتا ہے، جو کچھ اکتساب کرتا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کو یہ باتیں پہلے بھی بتائی گئی ہیں، یہ ذرا صرف ان کی اس لیے دہرا رہے ہیں کہ آج چونکہ یہ ایک تعارفی لیکچر ہے، اس لیے ذرا آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں جو ہیں، جو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہیں، تو وہ ذرا پھر سے تازہ ہو جائیں۔ خواجہ میر درد کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا تعلق، ان کا عہد تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 1719 میں، یعنی تاریخ کی جو مختلف تحقیق کی جو روایات ہیں اس کے مطابق، یعنی کہ زیادہ لوگوں کا، یہ محققین کا یہ اتفاق ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1719 ہے، اور 1719 سے 1785 تک کا زمانہ جو ہے اس عہد میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور 1785 میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے، ان کی غزل سے کما حقہ مستفید ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے عہد پہ تھوڑی سی نظر جو ہے وہ کی جائے، اور یہ دیکھا جائے تو اگر ہم میر درد کے عہد کا مطالعہ کریں تو یہ اس عہد میں 3 شاعر، یعنی کہ اس عہد، جس عہد میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس عہد کو اردو شاعری کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے، اردو شاعری کا عہد زریں۔ اور اس عہد زریں کے 3 شاعر جو ہیں، تینوں نے غزل بھی لکھی ہے، تینوں نے دیگر جو اصناف سخن تھیں ان میں بھی طبع آزمائی کی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عہد میں غزل جو ہے، اور غزل کے بعد قصیدہ، قصیدہ کے بعد جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مثنوی، اور مثنوی کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ شعر آشوب۔ یہ 4 جو اصناف شعر ہیں، ان کے اوپر ان 3 بڑے شاعر جو تھے، جس میں خواجہ میر درد ہیں، مرزا محمد رفیع سودا ہیں، اور خدائے سخن میر تقی میر، یہ تو 3 بڑے شاعر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی شاعر جن کا بڑا وسیع کلام ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں کی چھاپ جو ہے اردو غزل پر اور اردو قصیدہ پر اتنی گہری ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، جو دیگر جو شعراء ہیں اس عہد کے، وہ کسی حد تک پردہ اخفاء میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ ذرا وہ گمنام سے ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم کے جو تحصیل علم کے جو طلباء ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر تحقیق جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر، ان شعراء کے اوپر، ان فنکاروں کے اوپر بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تو خواجہ میر درد جو ہیں، یہ اس اردو شاعری کے عہد زریں کے ایک بڑے باکمال شاعر ہیں۔ ان کو صوفی شاعر کہا گیا ہے، ایک صوفیانہ شاعری کا ایک، یوں سمجھ لیں جی کہ ایک پہچان خواجہ میر درد کو کہا گیا ہے۔ اس عہد میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس عہد میں جو عشقیہ اور شاعری ہے، اور غم کی جو حوالے سے جو شاعری ہے، اس میں میر تقی میر نے اپنا ایک نام بنایا ہے، اور میر تقی میر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم سال اول میں، چونکہ وہ ہمارے سال اول کی کتاب اس سلیبس میں تھے، اور ان کی 2 غزلیں ہم نے پڑھ رکھی ہیں، اور بڑی خوبصورت شاعری اور صحیح معنوں میں عشق کی اور غم کی اور محسوسات کی شاعری جو ہے وہ ہم نے میر تقی میر کی پڑھی ہے۔ اور ان کے بعد جو ہے دوسرے شاعر یہ ہے خواجہ میر درد، جو ہمارے سلیبس میں اس سال دوم کی اس کتاب میں شامل ہیں۔ اور آج ہم تھوڑا سا یہ جو ابتدائی تعارف کیا ہے، ایک آدھ شعر بھی ان کا ہم اس کو بھی سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو
تو پہلے میں جو ہے اس میر درد کی غزل کی جو ہے نا اس کو میں ذرا اس کو تحت اللفظ پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں. موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہمیں اہل نظر جاتے ہیں. بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں. ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں. آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں. تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں. کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں. عزیز طلباء، آپ نے یہ غزل سماعت فرمائی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کے سال اول میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کسی بھی، چونکہ ہمارے پیش نظر آپ کا جو ہے وہ امتحانی صورتحال ہے، تو امتحانی صورتحال کے حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ جب بھی آپ غزل کے اشعار کی تشریح کریں تو چونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزل جو ہے جس طرح پہلے بتایا ہوا بھی ہے آپ کو، یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی، میں مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ غزل جو ہے اس کا ہر شعر اپنی جگہ پر ایک اکائی ہوتا ہے، ہر شعر اپنی جگہ پہ ایک یونٹ مکمل شعر ہوتا ہے، اور دو مصروں میں شاعر اپنی بات شروع بھی کرتا ہے اور مکمل بھی کرتا ہے. اس لیے غزل کے ایک شعر کو دوسرے شعر سے، دوسرے کو تیسرے سے، یا کسی ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی معنوی لحاظ سے کوئی تعلق اس کا آپس میں نہیں ہوتا. اس لیے غزل جو ہے اس کو ایک جاندار صنف سخن کہا جاتا ہے کہ شاعر دو مصروں کے اندر اپنی بات مکمل کر دیتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں یہ پہلا شعر ہمارے پیش نظر ہے کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں. تو امتحانی نقطہ نظر کو پیش کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے آپ نے شعر کا مفہوم لکھنا ہوگا. تو سب سے پہلے آپ شعر کی آسان نثر لکھیں گے، اس کا مفہوم لکھیں گے، اور لکھیں گے کہ خواجہ میر درد اپنے اس غزل کے پہلی غزل کے پہلے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے جو کام ہیں وہ مرد ہی کرتے ہیں، یعنی جو مردوں کے کام. اب یہاں پر کوئی آپ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہوگا کہ مردوں کے جو کام ہیں وہ مرد کر جاتے ہیں، اور مردوں کے کام کیا ہوتے ہیں. اور دوسرے مصرے میں شاعر نے بات مکمل کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ مردوں کے کام یہ ہیں کہ وہ مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی آزمائش آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، کسی سطح کی بھی آ جائے، تو وہ اس مسئلے کے حل کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے اپنا جو آخری داؤ ہے، یعنی کہ اپنی جان تک اس حوالے سے لٹا دیتے ہیں، اپنی جان تک نثار کر دیتے ہیں. تو شاعر جو ہے میر درد جو ہیں وہ اس شعر کے اندر ایک مردوں کی ایک شناخت، مردوں کی ایک پہچان اور مردوں کی اس مردانگی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی مشکل سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس مشکل کو سر کرتے ہوئے اگر انہیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو وہ جان بھی دے دیتے ہیں. تو یہ تو اس کا آسان مطلب ہے. تو اب آپ کئی بچوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آ جاتا ہے. پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ ایک شعر کے ریفرنس کے طور پہ میں یہ شعر جب پڑھ رہا تھا
تو ایک بچے نے یہ سوال کیا کہ مردوں کے جو کام ہے ظاہر ہے جی وہ مرد کرتے ہیں اور جو عورتوں کے کام ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں. تو عزیز طلبہ، اس شعر میں کوئی مردوں اور عورتوں کا اور باہمی ان کی جو ایک جنسی تضاد ہے اس حوالے سے یہاں پہ کوئی بات نہیں کی گئی، بلکہ یہاں اصل میں شاعر نے مردوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ مرد کہتے ہی ان کو ہیں کہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں، غیور ہوتے ہیں. اور جس طرح ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مردوں کے کام ہیں، اور اگر اس حوالے سے کوئی موازنے کی کیفیت بھی اگر کوئی پیدا کرنا چاہے تو وہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ عورتیں جو ہیں وہ ان کو کہا ہی صنف نازک جاتا ہے. اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جی کہ عورت جو ہے اس کو جس طرح اکبر الہ کا بھی ایک شعر ہے جی کہ عورت جو ہے وہ تو چراغ خانہ ہے، مرد جو ہے یہ باہر کی دنیا کا جو ہے وہ مسافر ہے، اور باہر کے جتنے کام عورت، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر جو ہے وہ عورت کی سلطنت ہے، اور مرد جو ہے وہ باہر کی ذمہ داریاں اور جتنے بھی کمانے کے نان نفقے کے جتنے بھی مشکل کام ہیں وہ مردوں کی، چونکہ وہ سخت جان ہوتے ہیں. تو اگر موازنے کی خواہ مخواہ اگر کوئی کیفیت پیدا کرنا چاہے بھی تو بھی اس کے حوالے سے یہی دلیل دی جا سکتی ہے کہ، لیکن شاعر نے یہاں اس طرح کی کوئی بات یا اس شعر کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس ٹائپ کا یا اس قسم کا کوئی حوالہ اس شعر کے اندر موجود ہے، بلکہ یہاں پر شاعر نے دنیا میں رہتے ہوئے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، اور تاریخ میں مردوں نے جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اپنی جرأت سے، اپنے عشق سے، اپنے جنون سے، اپنی بہادری سے، اور اس میں ہمارے لیے یہ ایک موجود ہے، نصیحت موجود ہے. چونکہ اگر اس شعر کو اس میر درد کے عہد کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس عہد کے لوگوں کے اندر یہ جو مردانہ خصائل تھے یا جو مردانہ جو غیرت اور جرأت تھی وہ بہت حد تک مفقود ہوتی نظر آتی ہے. اور لوگ جو ہیں چونکہ انگریز ہم دیکھتے ہیں جی کہ ان کا اثر و رسوخ سیاست میں اور کاروبار حیات میں بڑھ رہا ہے، اور یہاں کے لوگ جو کہ یہاں کے باسی ہیں اور یہاں کے حاکم ہیں، جو زمین ان کی ہے ان پر، اس زمین پر، اس کاروبار پر، اس حکومت پر اب اغیار کا جو عمل دخل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہاں کے لوگ جو ہیں بالکل یوں سمجھ لیں جی کہ بے دست و پا ہو کر اور ہاتھ پاؤں اپنے توڑ کر، یوں سمجھ لیں کہ بے ہمت ہو کر وہ اور مایوس ہو کر وہ بیٹھ گئے ہیں. تو میر درد کا یہ شعر اس حوالے سے ان لوگوں کے لیے بھی ایک، اور اپنے اس عہد کے مردوں کے لیے بھی ایک، یا عوام الناس کے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے کہ دیکھو مردوں کے کام تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہوتے ہیں، اور تم لوگ کس طرح دشمن کے مقابلے میں نہیں آتے اور کس طرح بے دست و پا ہو کر اور مایوسی کا شکار ہو کر اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ گئے ہو. تو یہ شعر جو ہے عزیز طلبہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام اپنے اندر رکھتا ہے کہ مرد جو ہیں وہی ہیں کہ جو مشکلات سے ٹکرا جاتے ہیں اور گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ گھبرانا، مایوس ہو جانا اور بے دست و پا ہو جانا یہ مردانگی کی شناخت یا مردانگی کی پہچان نہیں ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ ایک میسج ہے اس کے اندر، شعر کے اندر ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم نے بھی زندگی میں جو پروگرام بنائے ہیں، جو ہمارے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے خواب ہیں، تو ان خوابوں کے حصول کے لیے ہمیں بھی لڑنا پڑے گا، اور آخری دم تک، آخری خون کے آخری قطرے تک ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہم کوئی اپنی یادیں جو ہے نا اچھی یادیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں دنیا میں. تو اس لیے ہمارے حوالے سے بھی یہ اس کے اندر ایک پیغام موجود ہے کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں. عزیز طلبہ، اسی شعر پر
آج کی اس تعارفی گفتگو کے ساتھ اور اس شعر کی مختصر سی اس تشریح اور اس کے مفہوم کے ساتھ ہی ہم اپنے اس آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے توجہ سے، اور تمام طلبہ جو ہے اپنے اپنے موبائل میں اس جو ہے اپنے اپنے اس واٹس ایپ گروپ میں اپنی حاضری بھی شو کریں گے، اپنی حاضری بھی بتائیں گے، تاکہ کیونکہ ہم نے آپ کی حاضری کی بھی ایک رپورٹ دینی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے جی کہ باقاعدہ اب آپ لوگ سنجیدہ ہو جائیں، اور سنجیدگی سے اب روزانہ آپ کے مختلف جو سبجیکٹس کے جو ہیں، جو بھی آپ کالج میں پڑھ رہے تھے، ان کے لیکچر جو ہے آپ کو اپنے اساتذہ کی طرف سے موصول ہوتے رہیں گے، اور امید کی جاتی ہے جی کہ آپ اپنے اساتذہ کی ان محنتوں کا مثبت جواب دیں گے، اور ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کی اور کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سلامت رہیں اور پوری توجہ اور محنت سے اپنی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔